अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए ज़मीर की किस्त नंबर 7 पढ़ते हैं। अहमद आमना के कमरे में गया। वो 10 से 12 बिस्कुट लेकर जा रहा था। आमना ने उसके लिए दरवाज़ा खोला। वो उसे इतने सारे बिस्कुट्स उठाए देखकर हैरान रह गई। मुझे तो एक ही बिस्किट की ज़रूरत थी। इनको दूसरे दिनों के लिए रखिएगा और आइंदा किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो आप नौकरों से कह सकती हैं। आपको कैंटीन जाने की ज़रूरत नहीं, वो ही आपको हर चीज़ ला देंगे। अहमद कुछ गुस्से में नज़र आ रहा था और आमना को अच्छा नहीं लग रहा था। अहमद चला गया। वो नाराज़ क्यों है? आखिर मैंने क्या किया? मैं बस बिस्किट ही तो ख़रीदने गई थी और ये आजकल अजीब व गरीब हरकतें क्यों कर रहा है? आमना ने सोचा। खैर, वो अच्छा आदमी है, उसने मेरी मुश्किल वक्त में मदद की है। आमना खुद से बातें कर रही थी। अहमद अपने कमरे में चला गया। उसने अपना सर पकड़ा हुआ था। आफताब के अल्फाज उसके जहन में गूंज रहे थे। उसे बता दो कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। ओह मेरा सर! वो सर दर्द महसूस कर रहा था। वो वाकई जेलस हो गया था और अभी तक उस एहसास से बाहर नहीं आया था। उसे अपने अंदर छुपाना चाहता था, कोई भी उसे ना देखे, बस वही देखे और मोहब्बत से। सालाना तकरीब की तैयारियां शुरू थीं। अहमद निगरानी कर रहा था। आमना आराइशी फूल बना रही थी। वो उसके पास आया। तुमने अच्छा काम किया है आमना। आमना मुस्कुराई। अहमद आज काफ़ी अच्छे मूड में था। उसने आमना को जूस का घूंट लेते देखा। आमना ने कभी लिपस्टिक तो इस्तेमाल नहीं की थी, लेकिन वो लिप बाम ज़रूर इस्तेमाल करती थी। लिप बाम का निशान ग्लास पर मौजूद था। अहमद उसको देख रहा था। तो आप काफ़ी बासलाहियत हैं मिस आमना। आमना फिर से मुस्कुराई। यहाँ के टीचर्स ने मुझे इसे बनाने का तरीका सिखाया है। बहुत खूब, उसने कहा, लेकिन उसकी नज़रें अब भी आमना के होंठों के प्रिंट पर थी जो ग्लास पर लगा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्यों ऐसे देख रहा है। आखिर आमना ने अपना जूस ख़त्म किया। नगीना वहाँ आई। अहमद उसके आने का नोटिस नहीं लिया। हेलो अहमद। उसने आमना से नज़रें हटाई ही नहीं। कैसी हो नगीना? अहमद ने ग्लास की तरफ फिर से देखा। नगीना को बहुत बुरा लग रहा था कि अहमद ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। आफताब आमना के टेबल के पीछे बैठा हुआ था और वो इस मंजर से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। अहमद ने आमना के ग्लास में जूस डाला। नगीना ने अहमद की नज़रों का पीछा किया तो उसे अंदाज़ा हुआ कि ग्लास पर होंठों का निशान है। अहमद, ये तो झूठा है, वो बोली। अपने काम में मसरूफ़ आमना भी अहमद को देखने लगी। आमना के अल्फाज तो गले में ही रह गए कि अहमद ने कहा, मुझे परवाह नहीं है। उसने आहिस्ता से उसके होंठों के प्रिंट पर अपने होंठों को लगाया और एक घूंट लिया और आमना की तरफ देखने लगा। आमना को शर्मिंदगी हुई, लेकिन उसने अहमद की आंखों में उन एहसासात को महसूस कर लिया। वो बहुत ज़्यादा शर्म महसूस कर रही थी। अहमद की इस जुर्रतमंदाना हरकत ने उसे बहुत बेचैन कर दिया। उसने काम बंद किया और फ़ौरन खड़ी हो गई। तो क्या तुम थक गई हो आमना? नहीं, दरअसल वो बेचैन थी। फिर? नगीना की आंखें सुर्ख हो रही थीं। कोई मसला है क्या आपको? वो अच्छी तरह जानता था कि उसने क्या किया है, लेकिन इस बार वो माजरत नहीं कर रहा था, क्योंकि वो ऐसा करना चाहता था। ओह बेचारी नगीना, आफताब हंसने लगा। फिर मेरे साथ बैठो ना आमना, अहमद ने कहा। अभी काम भी नहीं ख़त्म हुआ। बताओ, ये तुमने फूल कैसे बनाए हैं? अहमद, नगीना ने कहा। सुनो अहमद। बोलो नगीना, मैं सुन रहा हूँ। आमना बैठी, लेकिन फिर भी वो उलझन का शिकार थी। असल में सर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
تو کیا تم اور جوس پینا چاہتی ہو؟ اس نے گلاس آمنہ کے سامنے کیا۔ نہیں، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے فوراً گلاس میز پر رکھ دیا۔ احمد، مجھے نظر انداز کر رہے ہو، نگینہ دکھ سے بولی۔ احمد نے اسے گھور کر دیکھا۔ نگینہ، میں نے تم سے کہا تو ہے بولنے کو۔ میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بہت پریشان تھی۔ پھر کسی دن نگینہ۔ آفتاب پھر سے مسکرایا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی پر قابو پایا ہوا تھا۔ کیا لو ٹرائی اینگل ہے، اسٹوپڈ لورز۔ احمد پلیز۔ آمنہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ احمد کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ تم مجھے بہت تنگ کر رہی ہو نگینہ، آخر تم کیا چاہتی ہو؟ وہ غصے سے بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ یہ شام کا وقت تھا جب آمنہ احمد کی ان حرکات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے اس کی انگلی اپنے منہ میں ڈالی تھی۔ کیا احمد؟ نہیں، مجھے نہیں ایسا لگتا، لیکن وہ بہت الجھن میں تھی۔ وہ نیچے جا کر باغ میں ٹہلنے لگی۔ آفتاب اس وقت چھت پر تھا اور اس نے آمنہ کو وہاں آتے دیکھا۔ واہ، ہیروئن کی زبردست انٹری، آفتاب نے اپنے آپ سے کہا۔ لیکن میرا بھائی کہاں ہے؟ اچانک آمنہ کی قمیض جھاڑی میں پھنس گئی۔ کیا؟ واقعی؟ وہ ہنسنے لگا۔ یہ لڑکیاں ہمیشہ ہر جگہ کیوں پھنس جاتی ہیں اور کوئی ہیرو ان کو بچانے آتا ہے؟ اف، کیا فلمی منظر ہے۔ آفتاب پھر سے ہنسنے لگا۔ آمنہ اسے کھینچنے کی بہت کوشش کر رہی تھی لیکن وہ الجھ گئی تھی۔ اوہ پیارے عاشق، ہیرو کہاں ہو؟ آفتاب سوچنے لگا۔ ہوا چل رہی تھی، آمنہ کا دوپٹہ کندھوں سے سرک رہا تھا۔ اوہ کیا مصیبت ہے، آمنہ خود سے بولی۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہی بلانا پڑے گا، آفتاب نے سوچا۔ اس نے احمد کو کال ملائی۔ ہیلو عاشق۔ آفتاب، مجھے تنگ کرنا بند کرو۔ واقعی؟ جب آپ کی پیاری آمنہ جھاڑی میں بری طرح پھنس چکی ہے، تب بھی کیا میں آپ کو نہ بتاؤں؟ کوئی بات نہیں، چلو میں ہی اس کی مدد کرنے چلا جاتا ہوں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارے بے وقوف، نیچے آؤ۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ احمد نیچے بھاگا۔ آہستہ آہستہ وہ آمنہ کے قریب آ گیا۔ وہ اپنی قمیض کھینچنے میں مصروف تھی کہ اس نے قدموں کی آواز سنی۔ اس نے سب سے پہلے اس کی نظر اس کے جوتوں پر گئی۔ آہستہ آہستہ آمنہ اوپر کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ احمد تھا۔ احمد نے اسے دیکھا۔ آمنہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ احمد نے نظروں سے آفتاب کو جانے کا اشارہ کیا جو چھت پر کھڑا تھا۔ آفتاب نے آنکھوں سے نہیں جانے کا اشارہ کیا کہ میں نہیں جاؤں گا اور مسکرانے لگا۔ احمد اسے گھور کے دیکھنے لگا۔ آمنہ نے چھت کی طرف دیکھا کہ احمد چھت پر کیا دیکھ رہا ہے، لیکن آفتاب اس وقت بھاگ چکا تھا۔ آفتاب بہت شرارتی تھا۔ وہ نیچے آیا اور سب سے پہلے اس نے لائٹ بند کی۔ اس نے مین سوئچ ہی آف کر دیا اور پھر سیٹی بجانے لگا۔ لائٹ آف ہونے کے باعث آمنہ گرنے والی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ احمد نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اسے اپنے سینے پر رکھ دیا۔ لمحہ سحر انگیز تھا۔ آمنہ احمد کے دل کی دھڑکن کو محسوس کر سکتی تھی۔ آمنہ کے لیے سب کچھ غیر متوقع تھا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش تو کی لیکن احمد نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ شش، چپ ہو جاؤ۔ وہ محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں کاجل لگا ہوا تھا۔ ان آنکھوں سے اسے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس پہ جھک گیا۔ وہ ہوا کے ساتھ اس کے بالوں کو ہلتے ہوئے محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے کانوں میں سونے کے جھمکے ناچ رہے تھے۔ اس کا دوپٹہ پھسل گیا۔
احمد نے اس کا دوپٹہ تھام لیا اور اسے اڑا دیا۔ آمنہ کو کچھ اطمینان ہوا۔ اس نے آنکھیں نیچے جھکا لیں۔ احمد اس کے قریب آنے لگا۔ آمنہ پیچھے ہٹ گئی۔ احمد دوبارہ اس کے قریب آیا، لیکن وہ پھر سے پیچھے ہٹ گئی۔ احمد نے اسے پیچھے ہٹنے سے روکنے کے لیے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے ہونٹ اس کے کانوں کے بہت قریب تھے۔ اگر تم ہلی تو تم گر جاؤ گی، ہلنا مت۔ احمد نے اسے چھوا تو وہ دنگ رہ گئی۔ احمد بہک رہا تھا۔ اس کے ہونٹ آمنہ کے ہونٹوں کے بہت قریب تھے۔ آمنہ چاند کی مدھم روشنی میں احمد کی آنکھیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کا دوپٹہ پھر سے سرک گیا۔ احمد اب اس لمحے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے اس کی گرفت ڈھیلی کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بہت مضبوط تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو احمد؟ وہ مشکل سے بولی۔ میں پاگل ہوں تمہارے لیے، وہ آہستہ سے بولا۔ وہ یہ سن کے حیران رہ گئی۔ احمد، یہ غلط ہے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ کیا غلط ہے آمنہ؟ کیا تم نہیں جانتی کہ میں تمہارے لیے کیا محسوس کرتا ہوں؟ وہ جانتی تھی، لیکن اس نے انکار کیا۔ نہیں، میں نہیں جانتی۔ اس نے انگلی سے اس کے گالوں کو چھوا۔ آمنہ نے دوبارہ گرفت ڈھیلی کرنے کی پھر کوشش کی۔ تم کیوں بیکار کوشش کر رہی ہو؟ اس نے کہا۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ نہیں، یہ لمحہ پھر واپس نہیں آئے گا۔ پلیز احمد، یہ غلط ہے۔ کیا غلط ہے؟ بولو نا۔ وہ خاموش رہی۔ سنا ہے عورت کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ سب کچھ جان جاتی ہے، سمجھ جاتی ہے۔ تمہیں کچھ بھی محسوس کیوں نہیں ہوتا آمنہ؟ میرے لیے میں نہیں کر سکتی، میں ایسا نہیں چاہتی۔ کیوں؟ تم بہتر جانتے ہو۔ نہیں، میں صرف تم سے سننا چاہتا ہوں۔ اس نے اس کے گالوں پر کس کیا۔ آمنہ کے جسم پر تو جیسے کرنٹ لگ گیا۔ رکو احمد۔ لیکن وہ ہوش میں تھا ہی نہیں۔ مجھے مت روکو احمد، تم بہتر کے مستحق ہو۔ تم سے بہتر تو کوئی نہیں ہے۔ اس نے اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ آمنہ کی آواز اب لرزنے لگی۔ احمد، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، اور میں بھی تمہاری بہت عزت کرتا ہوں۔ احمد کی گرم سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ اس کے ہونٹوں کو چومنا چاہتا تھا۔ نہیں، پلیز۔ آمنہ اسے روکنے کے لیے اس کے ہونٹوں پر انگلیاں رکھ چکی تھی۔ وہ اسے بہت بے چین کر رہا تھا۔ احمد نے اس کی انگلیوں کو چوم لیا۔ میں شور مچا دوں گی۔ وہ بے بسی کے عالم میں بولنے لگی۔ احمد نے دھیرے سے اس کے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے کس دیے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارے ہونٹوں کو چوم لوں گا۔ آمنہ کانپ اٹھی۔ اس نے آہستہ سے کہا،
جانتی ہو، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو میں تم میں کھو گیا تھا. تم میری باہوں میں بے ہوش تھی. تمہارے لمس نے مجھے بے چین کر دیا. آمنہ اسے خاموشی سے سننے لگی. اس نے اس کی گردن کو چوما. احمد پلیز رک جاؤ. تم جانتی ہو، جب تم نے مجھے گلے لگایا تھا اس دن سے تم نے مجھے اپنے لیے پاگل کر دیا ہے. وہ آہستگی سے بول رہا تھا. وہ اس کے ہونٹوں کو چومنے ہی والا تھا. آمنہ نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں ہی بند کر لیں. احمد، کسی نے اسے پیچھے سے بلایا. احمد رک گیا. اس نے اپنی گرفت چھوڑ دی. آمنہ کو آزاد کیا. آمنہ کو بہت عجیب لگ رہا تھا. اس نے اپنی قمیض میں پھنسی ہوئی جھاڑی کو توڑ دیا. یہ آسماں بھی تھی. احمد، لائٹ کو کیا ہو گیا؟ احمد اپنی سانسیں بحال کرنے لگا. مجھے نہیں پتا. آپ جائیں، میں دیکھتا ہوں. اس نے آمنہ کو بھاگتے ہوئے دیکھا. کون ہے وہاں احمد؟ کون بھاگ رہا ہے؟ وہ آفتاب تھا. وہ کیوں بھاگا؟ وہ احمد کے قریب آ گئی. وہ لائٹ چیک کرنے کے لیے بھاگا ہے. آمنہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی. یہ ناقابل یقین تھا. آمنہ کا جسم پوری طرح کانپ رہا تھا. اس نے اپنے گالوں کو، گردن کو چھوا جہاں جہاں احمد نے اسے کس کیا تھا. وہ بہت بے چین تھا. اس نے آمنہ کو بھی بے چین کر دیا. کیوں احمد؟ اس نے اپنا سر پکڑ لیا. احمد نے مین سوئچ آن کر دیا. آمنہ تیزی سے سانس لے رہی تھی اور یہی حال احمد کا بھی تھا. وہ یہ لمحہ اتنی جلدی ختم نہیں کرنا چاہتا تھا. اس نے اگلی رات اس سے ملنے کا فیصلہ کیا. اس نے اسے اپنی محبت کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں. سب کچھ ہی ادھورا رہ گیا. وہ واقعی بہت بے چین ہو رہا تھا. آفتاب مسکراتا ہوا دوبارہ سے چھت پر چلا گیا. اس نے نگینہ کو دور سے آتے ہوئے دیکھا. ہیلو ینگ لیڈی، آؤ چھت پر آؤ، بات کرتے ہیں. نگینہ چھت پر اوپر اس کے پاس چلی گئی. بولو، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، آج کل آپ بہت پریشان نظر آتی ہیں. تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کیوں پریشان ہوں. ارے اسے چھوڑ دو نگینہ، وہ اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا. کیا مطلب؟ ارے وہ آمنہ سے محبت کرتا ہے. نگینہ چونک گئی. کیا اس نے اعتراف کیا ہے؟ آفتاب نے مسکرا کر سر ہلایا. تم فکر نہ کرو، میں ہوں نا تمہارے لیے. اس نے بازو کھولے. شٹ اپ آفتاب. وہ سخت ناراض تھی. میں تمہارے کچھ لمحات خوبصورت بنا سکتا ہوں. وہ شرارتی نظروں سے اس کی طرف بڑھا. میں تمہیں مار دوں گی. آفتاب زور سے ہنسا. ٹھیک ہے، تم جانتی تو ہو میں کتنا خوبصورت ہوں، اور تم مجھے کسی بھی وقت کال کر سکتی ہو. وہ پھر اپنی مسکراہٹ چھپانے لگا. اسے چھیڑنے سے اسے مزہ آ رہا تھا. نگینہ نے غصے سے اسے گھورا. انتہائی بے شرم ہو تم. تعریف کے لیے شکریہ. آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں، کیونکہ آپ نے کبھی کسی سے محبت ہی نہیں کی. اللہ بچائے، مجھے کیوں یہ بیماری لگے؟ میں جیسا ہوں خوش ہوں. ہاں، اگر تمہیں رومانس کرنے کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں. وہ پھر سے ہنسنے لگا. انتہائی گھٹیا انسان ہو تم. ہنسنے کی وجہ سے آفتاب کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے.
وہ تیزی سے نیچے گئی، سیڑھیوں سے پھسل کر نیچے گر گئی۔ آفتاب اسے دیکھ کر پھر زور سے ہنسنے لگا۔ سنو، میں تمہیں اٹھانے نہیں آ رہا، میں کوئی ہیرو نہیں ہوں۔ وہ کھڑی ہوئی اور لنگڑاتی ہوئی چلنے لگی۔ بیچارے محبت کرنے والے، آفتاب نے کہا۔ اگلے دن احمد نے آمنہ کو ڈھونڈا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ اس نے اسما سے پوچھا، شاید وہ ضمیر کے ساتھ چھت پر ہوگی۔ احمد وہاں گیا لیکن وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ اوہ آمنہ، پلیز میرا امتحان نہ لو۔ احمد بہت اداس تھا۔ اس نے اسے اساتذہ کے درمیان سٹاف روم میں دیکھا، لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، سب نے اسے سلام کیا۔ آمنہ وہاں سے فوراً نکل گئی۔ احمد نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ پھر سے کہاں چلی گئی۔ یہ اسے مایوس کر رہا تھا، یہ اسے پاگل بنا رہا تھا۔ وہ اسے ادھر ادھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا تھا۔ شام کا وقت تھا، وہ بے چینی کے عالم میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آمنہ کے کمرے میں چلا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ضرور اس وقت اپنے کمرے میں ہوگی۔ اس نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ آمنہ، دروازہ کھولو پلیز۔ آمنہ اندر تھی، لیکن وہ احمد سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ پلیز ایک بار مجھ سے بات کر لو۔ احمد دستک دینے لگا تو وہاں آنے جانے والے لوگ اسے دیکھنے لگے۔ احمد نے دستک دینا بند کر دیا۔ اتنے میں آفتاب نے اسے دیکھا۔ کیا سب ٹھیک ہے احمد؟ وہ بولا۔ نہیں، وہ مجھے نظر انداز کر رہی ہے۔ اگر تم بے قدر لوگوں سے محبت کرو گے تو ایسا ہی ہوگا نا احمد؟ کوئی بولا۔ یہ نگینہ تھی۔ احمد غصے میں چلنے لگا۔ کہاں جا رہے ہو احمد؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ہنسنے لگی۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم میں سچ سننے کی ہمت نہیں ہے احمد؟ احمد رک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ٹھیک ہے، آج بولو تم چاہتی کیا ہو نگینہ؟ احمد، اس کے لیے دیوانے کیوں ہوتے جا رہے ہو؟ وہ تو اتنی خوبصورت بھی نہیں ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے بارے میں کچھ بھی ایسا بولنے کی؟ احمد کے اس انداز پر نگینہ دنگ رہ گئی۔ احمد، کیا تم نہیں جانتے کہ محبت کے بھی معیار ہوتے ہیں؟ وہ حسد سے بھری ہوئی تھی۔ کھل کر بات کرو، سیدھی بات کرو۔ احمد واقعی غصے میں تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجنوں ہو اور وہ لیلا ہے؟ آج کل محبت پیسہ دیکھتی ہے، پیسہ، اور خاص طور پہ ذات، خاندانی پس منظر۔ احمد، تمہارے پاس کیا ہے؟ پیسہ تو ہے لیکن کیا؟ وہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ تم یتیم ہو، کیا تم بھول گئے؟ جس کی نہ کوئی ذات ہے اور نہ ہی کوئی خاندان ہے۔ نگینہ، رک جاؤ، آفتاب غصے سے بولا۔ وہ جانتا تھا کہ نگینہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ مجھے بات کرنے دو آفتاب، اور اسے سننے دو۔ آمنہ کا تعلق اچھے گھر سے ہے، لیکن اب تو اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، احمد نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ فطرت کبھی نہیں بدلتی، اور نہ ہی سوچ، اس کے معیار۔ احمد، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ تم یتیم ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ تم جائز اولاد تھے یا؟ نگینہ، رک جاؤ ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، آفتاب گرج کر بولا۔
احمد کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ نگینہ اس کی طرف دیکھ تو نہیں رہی تھی کیونکہ وہ اسے اس طرح دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن بولے جا رہی تھی۔ آفتاب شکوے بھری نظروں سے نگینہ کو دیکھنے لگا۔ احمد، احمد، وہ بکواس کر رہی ہے۔ احمد اس کی بات سنے بغیر وہاں سے چلنے لگا۔ واقعی کیا آمنہ نے ایسا سوچا ہوگا میرے بارے میں؟ احمد گمسم سا تھا، اس کے دل کو شدید چوٹ لگی تھی، آنسو گر رہے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے کمرے میں پہنچا، جیسے بری طرح ٹوٹ گیا ہو۔ آفتاب اسے بلاتا چلا گیا لیکن احمد نے دروازہ بند کر دیا۔ احمد، کیا ہوا یار؟ دروازہ کھول پلیز۔ آمنہ کبھی ایسا نہیں سوچ سکتی یار۔ احمد، اس نے دروازے پر غصے سے لات ماری۔ نگینہ کی بچی۔ آفتاب نیچے چلا گیا۔ اس نے نگینہ کو سیڑھیوں پر بیٹھے دیکھا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ نگینہ، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے میرے دوست کو بالکل توڑ دیا، بے وقوف عورت۔ آفتاب، میں اسے اس کے ساتھ دیکھ نہیں سکتی۔ کیوں نہیں سمجھتے تم؟ کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ کیونکہ میں احمد سے محبت کرتی ہوں، اور تم دیکھنا میں آمنہ کو یہاں سے کیسے نکال دوں گی۔ اچھا تو اب تم سنو، اگر تم نے کچھ بھی ایسا کیا تو میں تمہیں خود اٹھا کر یہاں سے باہر پھینک دوں گا۔ جی ناظرین، ضمیر کی باقی ایپیسوڈز وائس اوور کے ساتھ آلریڈی موجود ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔